तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन, इस प्रोग्राम में हम बाइबल मुकद्दस की तमाम किताबों यानी पैदाइश ता मुकाशफा हर सोमवार से जुमा आपके लिए तफसीली मुतालिया पेश करते हैं। प्रोग्राम के आगाज़ से पहले मैं खुदा के खादमीन का खैर मकदम करूँगा। भाई इफ्राहिम खुशामदीद। बहुत शुक्रिया भाई फयाज खुशामदीद। शुक्रिया भाई। और स्टूडियो में मौजूद दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। अजीज़ों, जैसे कि आप जानते हैं कि पिछली किस्त में हमने करंथियों के नाम दूसरे ख़त का मुतालिया मुकम्मल किया था, जिसमें पौलुस रसूल ने कहा कि खुदा दर्द इसलिए देता है ताकि वो ईमानदारों को इस तरह ढाले कि वो मसीह की मानिंद बन जाएं। उस खत में हमने मिलाप की बात की। खुदा ने मसीह में होकर अपने साथ दुनिया का मेल मिलाप कर लिया और उनकी तफसीरों को उनके ज़िम्मे ना लगाया। और हमने दूसरे करंथियों के खत में ये भी देखा कि पौलुस को जब सबसे बड़ा मुकाशफा मिला, पर खुदा ने उसको एक कांटा चुभोया ताकि वो फूल न जाए। और खत के इख्तिताम पर उसने ईमानदारों को खुदावंद यीशु मसीह के फजल और खुदा की मोहब्बत और रूहुल कुद्स की शराकत के सपुर्द किया। और आज हम पुराने अहदनामे में से तारीखी कुतब का मुताला करते हुए आस्तर की किताब का मुताला शुरू करेंगे। भाई इफ्राहिम, मैं सबसे पहले चाहूँगा कि आप हमें आस्तर की किताब के तारीखी वाक़यात और तारीखी हालात के बारे में कुछ बताएं। बाइबल मुकद्दस बताती है कि बाइबल सीरी के बाद 6 किताबें लिखी गईं, 3 तारीखी कुतब और 3 नबूवती कुतब। 3 तारीखी कुतब अज़रा, नहमिया और आस्तर है, और नबूवती कुतब हिज्जी, ज़करिया और मलाकी। और बाबल की असीरी के बाद खुदा ने लोगों को सर्जिश के तौर पर असीरी में भेजा, क्योंकि वो खुदावन से फिर गए और उन्होंने दूसरे खुदाओं की इबादत की। वो 70 साल तक बाबुल की असीरी में रहे, और उसके बाद शाह फारस होरस ने ऐलान किया कि वो अपने मुल्क वापस जाएं। यूं बनी इसराइल असीरी से लौट आए, और ये 3 मराहलों में हुई। इनमें कुछ वापस आए और कुछ नहीं। अक्सर लोग वापस नहीं आए, बल्कि वो बाबुल के मुल्क में ही रहे। उनके नाम किताब में मौजूद हैं और हम इसके मुताले में उनको जानेंगे। पर खुदा वफादार है, उसने अपनी निगाह उन पर रखी जो बाबुल में रहे। हालांकि वो बेवफा और गलत थे, तो भी वो उनसे वफादार रहेगा। शुक्रिया डॉक्टर फयाज। बाइबल मुकद्दस में हर किताब की खसूसियत और तकसीम होती है, लिहाजा आस्तर की किताब की क्या खसूसियत है? बाइबल मुकद्दस की तकसीम में ये कहाँ मौजूद है, ये बताइए। इस किताब को किसने लिखा? ये एक तारीखी किताब है और हम बाइबल मुकद्दस की तकसीम से वाकिफ हैं। असफार खमसा और फिर यशवा से आस्तर तक तारीखी कुतब, और इसके बाद अयूब से लेकर गज़लो गज़लात तक शायराना कुतब हैं। और इसके बाद आस्तर की किताब तवारीखी कुतब में से आखिरी किताब है, पर इसमें मौजूदा वाक़यात अज़रा और नहमिया की किताब के बाद नहीं, बल्कि आस्तर की किताब के वाक़यात अज़रा की किताब के 6ठे और फिर 7वें बाब के बीच हुए। मतलब आस्तर की किताब में अज़रा के 6ठे और 7वें बाब के बीच के वाक़यात दर्ज हैं। अज़रा की किताब में उन लोगों का जिक्र है जो सबसे पहले लौटे, और खुदा ने खौरस के दिल को उभारा और उसने ऐलान किया जो जाना चाहता है चला जाए। और लोग ज़रबाबल की रहनुमाई में वहां से लौट आए, मगर वहां कुछ लोग थे जो बाबल के शोषण में ही रहे, वो वापस नहीं आए। और आस्तर की किताब के वाक़यात 58 साल बाद हुए, और दूसरा गिरोह अज़रा की रहनुमाई में और तीसरा नहमिया की रहनुमाई में वापस आया। और मैं कहूँगा कि आस्तर की किताब में इलाही कुदरत की बात है, क्योंकि खुदावंद के तमाम लोग गुमराही की हालत में थे और वो बाबल के शोषण में रहे, और खुदावंद की मदद के बावजूद यरूशलेम वापस नहीं आए, क्योंकि खुदावंद का काम उनके लिए अजीज नहीं था। पर खुदावंद ने अपनी नज़र उन पर रखी, क्योंकि वो वफादार हैं। और हमारी बेवफाई से ये सच तब्दील नहीं होता, क्योंकि खुदावंद अपने वादों में सच्चा है, इसलिए कि खुदा की नेमतें और बुलावा बेतब्दील है।
اور اسی لیے خدا نے اپنی نگاہ اپنے لوگوں پر رکھی۔ اور ایک بہت ہی ضروری بات یہ ہے کہ آستر کی کتاب وہ واحد کتاب ہے جس میں خداوند کے نام کا ذکر نہیں، پر خدا کا ہاتھ واضح ہے کیونکہ اس نے وہی کیا جو اس کے لوگوں کے لیے اچھا ہے۔ اس کتاب کی کوئی ایسی آیت بتائیے جو اس کے مطالعے میں مدد دے۔ چوتھے باب میں مردکی نے آستر سے کہا کہ اگر تو اس وقت خاموشی اختیار کرے تو مخلصی اور نجات یہودیوں کے لیے کسی اور جگہ سے آئے گی، اور میں کہوں گا کہ ایمانداروں کے لیے یہ آیت سب سے اطمینان بخش ہے۔ اور کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ خدا کے پاس شاید ایک ہی موقع اور ایک ہی حل ہے، پر ہم نے یہ سیکھا ہے کہ موت سے بچنے کی راہیں بھی خدا کی ہیں، اور اس کے پاس کئی طرح کے راستے موجود ہیں۔ اور یہاں پر میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اس نے اپنے لوگوں کو بہت سے اور طریقوں سے بھی بچایا ہے۔ مردکی نے آستر سے کہا کہ یہ اس کا معاملہ نہیں، اور اگر وہ چپ رہے تو خداوند کے پاس بہت سے راستے ہیں۔ جی، بہت راستے ہیں۔ یہ بنیادی آیت ہے، جی۔ اور میں چاہتا ہوں کہ مرکزی کردار کی بات کروں۔ میں نے اس کتاب کو پڑھ کر خود سے پوچھا کیا اس کا مرکزی کردار آستر ہے جس کے نام پر کتاب کا نام رکھا گیا، یا مردکی تھا جیسا کہ جس کا ان سب واقعات میں ایک اہم کردار تھا؟ میرے خیال سے ناستر نام مردکی، یعنی فضل کا خدا۔ جی بالکل، وہ خدا جو پردے پر رہ کر کام کرتا ہے، وہی اس کا مرکزی کردار ہے۔ یہاں پر ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے اور پھر مہمانوں کے سوالات کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ ایک بار پھر سے خوش آمدید، ہم دوبارہ حاضر ہیں۔ آئیں آستر کی کتاب کے مطالعے کو جاری رکھتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم مطالعے کو آگے بڑھائیں، میں چاہتا ہوں کہ مہمانوں کا ایک سوال لے لیں۔ جی، کس کا سوال ہے؟ میں نے غور کیا کہ اکسفیریس کے نام کا ذکر 29 بار ہوا، بادشاہ اور باقی الفاظ کا ذکر بھی ہوا، پر خدا جو اس کتاب کا مصنف ہے اس کا ذکر ایک بار بھی نہیں ہوا۔ اس کی الہی قدرت کا ذکر ہے لیکن اس کا نام ایک بار بھی نہیں ہے۔ خدا کے کلام میں اور اس کتاب میں خدا کا نام کیوں نہیں ہے؟ تبصرہ نگاروں کے مطابق اس کتاب میں خدا کے نام کا ذکر نہ ہونا ہی الہام کا ایک ثبوت ہے، اور اس کے برتن کو بھی اجازت نہیں کہ کسی کا نام بڑھا یا گھٹا سکے، چاہے وہ خدا کا نام ہی کیوں نہ ہو۔ میں بڑے ادب سے یہ کہتا ہوں کہ یہ کتاب خدا کے پاک لوگوں نے لکھی ہے، جنہیں روح القدس نے ابھارا۔ دوسری چیز، لوگوں کی حالت، ان کا خدا سے دور ہونا اور بتوں کی پوجا کرنا، اس کی وجہ سے خدا کے نام کا ذکر نہیں کیا گیا۔ اس کا حوالہ ہمیں استثنا کی کتاب کے 31ویں باب کی 18ویں آیت میں ملتا ہے۔ اس وقت ان سب بتوں کے سبب سے جو اور معبودوں کی طرف سے مائل ہو کر انہوں نے کی ہوں گی، میں ضرور اپنا منہ چھپا لوں گا۔ لوگوں کی یہ حالت اس لیے تھی کیونکہ وہ خدا سے دور تھے اور زندہ خدا کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ افسوس، انہوں نے اور بتوں کی پوجا کی۔ یہ یہودی ہیں اور یہودیوں کی پہچان شریعت کے حکم سے نہیں تھی۔ بھائی فیاض، ہم نے وہ وجوہات جانی کہ خدا کا نام آستر کی کتاب میں کیوں نہیں ہے، کیونکہ لوگ خدا سے دور تھے، اور خدا نے استثنا کی کتاب میں کہا کہ وہ اپنا منہ چھپا لے گا۔ جی، پھر بھی خدا کا نام اس کتاب میں قائم رہا، اس کے الہی کام اس کتاب میں واضح ہیں۔ بالکل۔ مجھے اس کی قدرت کے کاموں کا بتائیے۔ دیکھیں، میرا مطلب کہ اس کے الہی کام یعنی خدا کا اختیار اور اس کی حکمت، تاکہ وہ اپنی تمام تر طاقت کو اس دنیا پر لگا کر ایمانداروں کی بھلائی کے لیے کام کرے۔ اور میں کہوں گا کہ خدا کی طاقت تو لامحدود ہے، قدرت خدا ہی کی ہے اور طاقت اور قدرت خدا ہی کی ہے۔ خدا کی لا انتہا طاقت اور قدرت تخلیق کے پہلے دن سے ہی ہم پر ظاہر ہوئی، کیونکہ اس نے کہا اور ہو گیا، اس نے حکم دیا اور سب واقع ہو گیا۔ اور ایمان ہی سے ہم معلوم کرتے ہیں کہ علم خدا کے کہنے سے بنا ہے، کیونکہ اس نے اپنی لامحدود قابلیت ظاہر کی۔
اور کائنات بھی اس کی قدرت سے قائم ہے اور سب چیزوں کو اپنی قدرت کے کام سے سنبھالتا ہے۔ اپنی آنکھیں اوپر اٹھاؤ اور دیکھو کہ ان سب کا خالق کون ہے۔ اس کی قدرت اور عظمت اور اس کے بازو کی توانائی کے سبب سے ایک بھی غیر حاضر نہیں رہتا، اور اس کائنات کے تمام ستارے اسی ہی کی قدرت سے قائم ہیں۔ اور میں کہوں گا کہ خدا نے اپنی قدرت ہی کے سبب سے ایمانداروں کے لیے بھلائی کو پیدا کیا ہے، اور لوگوں کا خیال ہے کہ شیطان جو چاہے وہ کرتا ہے، بدکار اپنی مرضی کرتا ہے، اتفاق، اچھائی یا بری قسمت، یہ سب خدا کے اختیار میں ہے، اور یہ سب چیزیں اس کے منصوبے میں شامل ہیں کہ اس کے لوگوں کے لیے یعنی کہ تمام ایمانداروں کے لیے کیا اچھا ہے۔ آپ نے ہمیں خدا کی قدرت کا بتایا، جی حالانکہ وہ اس منظر میں نہیں ہے، پر اس کا ہاتھ پس پردہ کام کرتا ہے۔ آپ کی بات کرتے ہوئے میں نے سوچا کہ اگر ایک بیٹے نے غلطی کی اور باپ نے اس کی تربیت کی تو ان کے بیچ کی رفاقت ختم ہو جائے گی۔ جی شاید وہ ساتھ نہ بیٹھیں اور شاید وہ اکٹھے وقت نہ گزاریں، پر باپ اپنے بچوں کے لیے ضروری چیزیں خریدتا ہے اور ان کی خواہشات کا خیال رکھتا ہے، اسے پاکٹ منی دیتا ہے، وہ اس کی تربیت کرتا ہے اور ہر طرح سے اس کا خیال بھی رکھتا ہے، اور اس کتاب میں خدا نے ایسا ہی کیا۔ خداوند نے انہیں دشمنوں کے ہاتھ میں دے دیا، پر دشمنوں کی حد مقرر کی، اور اگر وہ اس سے، تو میں کہوں گا کہ خداوند ان کو روکتا تھا۔ صحیح، ہم ایک وقفہ لیں گے اور پھر مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ عزیز ناظرین، ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ ایک بار پھر سے خوش آمدید، آئیے چلتے ہیں مہمانوں کی جانب اور جانتے ہیں ان کا سوال کیجیے۔ جب خدا کے لوگ اس سے دور ہو گئے تو اس نے ان پر نگاہ رکھی اور ان کا خیال بھی رکھا، تو ہم دعا کیوں کرتے ہیں جبکہ ہم جانتے ہیں کہ خدا اپنی نگاہ ہم پر رکھتا ہے؟ ہم دعا کیوں کرتے ہیں جبکہ جانتے ہیں کہ دور جانے کے باوجود بھی وہ ہمارا خیال رکھتا ہے؟ دیکھیں بھائی، مجھے سلیمان کی وہ دعا یاد ہے جو اس نے ہیکل کے افتتاح پر کی۔ اب رہا وہ پردیسی جو تیری قوم اسرائیل سے نہیں ہے، جب وہ دور ملک سے تیرے نام کی خاطر آئے، اور جب وہ اس جگہ آئیں جو تو نے چنی کہ خداوند کا نام قائم ہو، تو کیا تو اس کو اپنے لوگوں میں شامل کرے گا؟ تو خداوند نے کہا ہاں، اور آسمان سے آگ آئی اور قربانی کو جلا دیا، اور پھر اس کے بعد کہا کہ جب وہ تیرے خلاف گناہ کریں اور تیرا غضب ان پر ہو تو ان کو دشمنوں کے ملک میں اسیر کر دے، تو اپنے نام کی خاطر جب وہ تیری طرف رخ کر کے دعا کریں اس شہر میں جو تو نے اپنے نام کی خاطر چنا، کیا تو انہیں اسیری سے لوٹا لائے گا؟ تو اس نے کہا ہاں۔ یہاں پر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دعا سے خداوند ہمیں یہ توفیق دیتا ہے کہ گناہوں کا اقرار کریں، وہ ہماری روح بحال کر کے اس حال میں لے آتا ہے جس سے وہ خوش ہو، اور وہ کون سا بیٹا ہے جسے باپ تنبیہ نہیں کرتا؟ پر خداوند اس انتظار میں ہے کہ ہم اس کے پاس واپس آئیں، اور جب تک ہم اس کے پاس واپس نہیں آتے وہ ہمارا خیال رکھتا ہے، کیونکہ وہ ہمارا باپ ہے وہ وفادار ہے اور وفادار ہے۔ بے شک وہ ہماری دیکھ بھال کرتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ ہم دعا کریں کیونکہ ہمیں اس کی ضرورت ہے۔ کہیں خداوند مجھے تیری ضرورت ہے۔ خداوند نے جی خود بالکل، انجیل میں کہا، تمہارا آسمانی باپ جانتا ہے کہ تم ان سب چیزوں کے محتاج ہو۔ بالکل۔ باپ جانتا ہے کہ ہم ضرورت مند ہے، پر وہ چاہتا ہے کہ ہم اپنی تمہاری ضرورتیں اسے درخواستیں بتائیں۔ خدا کے سامنے پیش کی جب جائیں۔ کوئی شخص خدا کو باپ کہہ کر بلائے تو وہ خوش ہوتا ہے۔ گو وہ جانتا ہے کہ ہمیں کیا چاہیے، پر جب ہم اس کے پاس آ کر باپ کہیں تو وہ خوش ہوتا ہے، جی اور یہ بات شاندار ہے۔ ماریا نے پوچھا تھا کہ خدا کی قدرت ہم پر رہتی ہے؟ بے شک خدا سے دور ہو کر کیا اس کو سب کرنے کی اجازت ہے؟ کیونکہ خدا اس کو پھر بھی ہر مصیبت سے بچائے گا، یا پھر ایمانداروں کے لیے کوئی تنبیہ ہے؟ بھائی اس بات کی ہمیں وضاحت فرما دیجیے۔ ایمانداروں کو ہرگز اجازت نہیں ہے کہ جو چاہیں وہ کریں یا اپنی پسند سے کام کریں۔ لکھا ہے اگر اس کی مرضی کے موافق کچھ مانگتے ہیں وہ ہماری سنتا ہے۔ اگر میں بدی کو اپنے دل میں رکھتا ہوں تو خدا میری نہیں سنتا۔ خدا کی وفاداری دو سمت میں کام کرتی ہے۔ وہ جانتا ہے کہ میں غلط ہوں، میں نے جو مانگا وہ اس کی مرضی کے موافق نہیں۔
اس نے مجھے سبق سکھانے کے لیے تنبیہ کی اور اس نے بھی اس کی وفاداری ظاہر ہوتی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ بہت سی چیزیں ایک ساتھ مل کر اچھائی کے لیے کام کرتی ہیں۔ صحیح۔ بھائی فیاض، ہم نے غور کیا کہ آستر ایک عورت کا نام ہے، یہ کتاب ایک عورت کے نام پر ہے۔ ایک عورت روت بھی تھی، اس نام کی کتاب بھی ہے جی روت۔ اور بہت لوگ الزام لگاتے ہیں کہ بائبل مقدس میں عورتوں کو کم سمجھا جاتا ہے، تو مجھے بتائیے کہ بائبل میں عورت کی کیا عزت ہے؟ روت اور آستر کی کتاب میں کیا فرق اور مماثلت ہے، یہ بتائیے۔ پوری بائبل میں صرف 2 کتابیں ہیں جن کا نام عورت کے نام پر ہے، آستر اور روت کی کتاب، اور ان دونوں کے بیچ بہت بڑا فرق ہے کیونکہ روت غیر قوم سے تھی لیکن آستر ایک یہودی تھی۔ روت کی کتاب میں غیر قوم کی عورت نے بوئز نامی امیر شخص سے شادی کی، پر آستر کی کتاب میں ایک یہودی عورت نے اخسوریس بادشاہ سے شادی کی تھی، اور روت کی کتاب قحط سے شروع ہوئی، پر آستر کی کتاب بڑی ضیافت سے شروع ہوئی۔ یہ غیر قوم کے بادشاہ نے یہ ضیافت اپنے حاکموں اور خادموں کو دی، اور روت کی کتاب کے آخر میں نجات دہندہ کا ذکر ہے، مطلب کہ اس نے مسیح کے آنے کا ذکر کیا۔ اس میں عبید اور پھر یسی اور پھر داؤد کا ذکر ہوا جن سے مسیح آئے گا، اور پھر آستر کی کتاب کے آخر میں حامان جیسے برے شخص کی موت ہے، اور پھر روت کی کتاب میں اس بڑی برکت کی بات ہے کہ خدا نے اپنے تمام لوگوں کے لیے داؤد کو بھیجا اور قحط کا حل کیا، اور یہ بہت واضح ہے جو کہ تمام لوگوں نے دیکھا، پر آستر کی کتاب میں غیر قوم واضح ہے۔ روت کی کتاب میں مثبت پر آستر کی کتاب میں منفی برکات ہیں۔ یہ کون سی برکات ہیں؟ لوگوں کے خلاف جو خوفناک آزمائش اور قتل کا منصوبہ تھا وہ اس سے بچ گئے، ان کی جان بچی۔ میں مزید یہ کہوں گا کہ روت کی کتاب میں حقیقی پیار کی کہانی ہے۔ بوئز نے روت سے پورے دل سے محبت کی تھی اور وہ اس سے پوری طرح راضی تھا، پر آستر کی کہانی مختلف ہے اور یہ سچی محبت نہیں ہے۔ یہ اس سے واضح ہے کہ اخویریس بادشاہ نے ایک ملکہ کو چنا تاکہ وہ پرانی ملکہ کی جگہ یہ خدا کی قدرت تھی کہ وہ اس کی نظر میں مقبول ٹھہری۔ ہم اسے سیاسی شادی کہہ سکتے ہیں تاکہ ملک میں سیاسی مسئلے کا حل ہو۔ جی بالکل صحیح۔ ڈاکٹر فیاض سے پہلے میں نے یہ بات کی کہ بائبل مقدس میں خواتین کی کیا عزت ہے۔ دیکھیں بھائی، میں یہ کہوں گا کہ یہ کہنا کافی ہے کہ نئے عہد نامے میں مسیحت میں عورتوں اور مردوں کے حقوق میں کافی فرق ہے، اور یہ سچ ہے کہ مسیحی فریضے میں فرق ہے پر ان کے حقوق ایک سے ہیں، اور روح القدس بتاتا ہے کہ خداوند خدا نے خواتین کو بہت عظیم کاموں کے لیے استعمال کیا، جیسے کہ دبورا کو قزاق 4 میں۔ جو کہ کنخزریا کی کلیسیا میں خادمہ تھی، پر سکلا اور اکولا کو میرا سلام کہو تاکہ اپنی محبت کا اظہار کرے۔ ہم سارپت کی بیوہ اور شنیمی عورت کے بارے میں بھی جانتے ہیں، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سی عورتیں ہیں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بائبل مقدس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ کسی بھی عورت نے خداوند کی زندگی میں اس کی بے عزتی نہیں کی تھی، بلکہ میں کہوں گا کہ عورتوں نے مثبت چیزیں کی تھیں۔ اس کی پرورش کرنے والی خاتون مقدسہ مریم اور جو خواتین کماری گلیل مقدسہ سے مریم۔ اس کے پیچھے آئیں، انہوں نے اسے اپنی چیزیں دیں، اور جس نے اپنے آنسوؤں سے مسیح کے پاؤں دھوئے وہ ایک گناہگار عورت تھی، اور جس نے سنگ مرمر سے بھی قیمتی عطر اس کے سر پر ڈالا وہ بھی ایک عورت تھی۔ اور جب وہ صلیب اٹھا کر جا رہا تھا تو یروشلم کی بیٹیاں اس پر روئیں۔ مسیح کے جی اٹھنے پر بھی عورتیں پہلے گئیں اور بتایا مسیح جی اٹھا ہے، اور کسی عورت نے مسیح کی بے عزتی نہیں کی، اور عورتوں کو مردوں کے سامنے اس بات پر فخر کرنا چاہیے۔ صحیح۔ خداوند نے بھی عورتوں کی عزت کی ہے۔ آئیں پیدائش کی کتاب پر واپس چلیں۔ خداوند نے دنیا کی تخلیق کی، پھر خدا نے کہا کہ ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیہ کی مانند بنائیں۔ یہ جملہ اس کی عزت ظاہر کرنے کے لیے کافی ہے۔ ہم انسان کو اس نے جی مرد اور عورت صحیح۔ نہیں کہا، تو اس کی نظر میں عورت اور مرد کا مقام اور رتبہ اور ان کے حقوق برابر ہیں۔ عورت کم تر نہیں، خدا کی نظر میں وہ مرد کے برابر ہے۔ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں۔
کلیسیا کو بھی اسی سے تشبیہ دی گئی. اسی سبب سے آدمی باپ سے اور ماں سے جدا ہو کر بیوی کے ساتھ رہے گا. لیکن میں مسیح اور یہ کلیسیا بھید کی تو بات بڑا ہے، کہتا لیکن ہوں. میں میں مسیح اور کلیسیا کی بات کہتا ہوں. جی، آپ میں سے کوئی کچھ کہنا چاہے گا؟ مجھے خوشی ہوئی کہ خداوند ہماری ضرورتوں سے واقف ہے. وہ چاہتا ہے کہ ہم اسے صرف ضرورتیں پورا کرنے کی دعا نہ کریں بلکہ اپنی ذاتی باتیں کریں، اس سے رشتہ بنائیں. وہ چاہتا ہے کہ ہم اس سے رشتہ قائم کریں. جی، بہت خوب. آپ بتائیے. خدا نے عورتوں کو عزت بخشی. خدا کی نظر میں مرد اور عورت دونوں برابر ہیں. مردوں کی نسبت کم ذمہ داری ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ خدا کی نظر میں کمتر ہیں. بہت خوب. جی، بے شک لوگوں نے خداوند کی بات نہ سنی اور اس سے دور ہوئے، تب بھی خداوند وفادار رہا. وہ ان پر اپنی نگاہ رکھتا ہے. مجھے یہ آیت یاد آئی، تو میری آوارگی کا حساب رکھتا ہے. جی، حساب رکھتا ہے. بہت خوب. جی آپ. بے شک خدا کے نام کا ذکر نہیں، پر خدا نے پس پردہ سب کام کیا. اس سے ہمیں اطمینان اور حوصلہ ملتا ہے. مجھے سب سے زیادہ اس بات نے چھوا اور مجھے تسلی اور خوشی ہے کہ میرا خدا عظیم ہے. وہ میرے حالات اور میری روحانی حالت کے باوجود میرا ہر طرح سے خیال رکھتا ہے. وہ ہر حال میں میرا خیال رکھتا ہے، مجھ سے پیار کرتا ہے. بہت خوب. میں نے 2 چیزیں سیکھی. پہلی، مجھے خوف تھا کہ اگر میں کوئی ایسا کام کروں جو خداوند کی مرضی کے مطابق نہیں، کیونکہ تب خداوند میرے ساتھ نہیں ہوگا. پر میں نے سیکھا کہ خداوند ہر حال میں ہمارے ساتھ رہتا ہے، کیونکہ اگر تو اس وقت خاموشی اختیار کرے تو خلاصی اور نجات یہودیوں کے لیے کسی اور جگہ سے آئے گی. میں نے سیکھا کہ کسی مسئلے کا ایک ہی حل نہیں ہوتا. اس سے میرا خداوند کا تعلق مضبوط ہوتا ہے. شکریہ. خداوند آپ کو برکت دے. خادمین کا بھی شکریہ. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. عزیز ناظرین، یہ خدا کا فضل ہے جس کے ساتھ ہمارا رشتہ ہے. ہم اس کی عبادت کرتے ہیں. عزیزو، وہ ہر حال میں اور ہر وقت ہمارے ساتھ رہتا ہے. خدا عظیم ہے اور وہ ہر ایماندار پر نگاہ رکھتا ہے، چاہے وہ پستی کی حالت میں ہی کیوں نہ ہو. لہٰذا میں آپ کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں کہ خدا ہر وقت آپ کو دیکھتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ اس کا اور آپ کا رشتہ بحال ہو. عزیزو، اس کے پاس لوٹ آئیں. خدا کی قدرت اور اس کی محبت پر اعتبار کریں. ہم اس کتاب کے مطالعے کو اگلی قسط میں جاری رکھیں گے. ابھی ہمیں اجازت دیجیے. اگلی قسط میں ملاقات ہوگی. خداوند آپ کو برکت دے. لو نفسك تعبت وانهارت واتقلبت كل العمبان، في فكرة عن قلبك تاهت، أنا ربك ليا السلطان. أنا على العرش وإيدي قديرة، مهما بيحصل مهما كان، كل صعابك عندي يسيرة، استناني بكل إيمان. هضمن راحتك طول أيامك، شبعك بيا وعني خلاص، مهما الواقع بان قدامك، أعلن ثقتك فيا أساس. هضمن راحتك طول أيامك، شبعك بيا وعني خلاص، مهما الواقع بان قدامك، أعلن ثقتك فيا أساس، أعلن ثقتك فيا أساس. مش هنسالك كل صلاتك، أنا شفت دموعك في عينيك، أناتك وصلت وقهاتك، أنا حاسس بالضغط عليك، أنا عارف اللي على كتافك، أنا حاسب حملك مظبوط، وهجهز منفذ قدامك،
ارمي عليا كل ضغوط، هضمن راحتك طول أيامك، شبعك بيا وعني خلاص، مهما الواقع بان قدامك أعلن ثقتك فيا أساس، هضمن راحتك طول أيامك، شبعك بيا وعني خلاص، مهما الواقع بان قدامك أعلن ثقتك فيا أساس، أعلن ثقتك فيا أساس. حزنك أنا بيك دريان، بس في حبي هفك وبارك وهنجي كل الأيام، زي ما ابن أبوه بيشيله طول السكة لو تعبان، انت في حضني يا ابني مكانك، وفي قلبي رحمة وإحسان، هضمن راحتك طول أيامك، شبعك بيا وعندي خلاص، مهما الواقع بان قدامك أعلن ثقتك فيا أساس، هضمن راحتك طول أيامك، شبعك بيا وعندي خلاص، مهما الواقع بان قدامك أعلن ثقتك فيا أساس، أعلن ثقتك فيا أساس. तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो।